अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। हमारा हफ्तावार प्रोग्राम जो हमने शुरू किया हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को भी इसमें हम कवर कर रहे हैं। और शमशाद अहमद खान साहब जो हैं वो हमारे साथ होते हैं, जो कि एक इंसाइक्लोपीडिया है, बल्कि उनको कुछ लोग तो जनरल भी कहते हैं। तो आज भी उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि मुख्तलिफ जो अदवार गुजरे हैं पाकिस्तान के, उसमें उन्होंने जो कुछ चीज़ें देखी हैं, उनको हम रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक जो हिस्ट्री है उसको हम अपने प्रोग्रामों में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो उनके तजर्बात से कुछ ना कुछ सीख सकें। तो हेयर कम्स जनाब शमशाद अहमद खान साहब, उनसे बात करते हैं। शमशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। शमशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है बहुत बिजी होते हैं, लेकिन आपने फिर भी टाइम निकाला। मुझे एक चीज़ ज़रा बताइएगा कि हम पिछली दफ़ा जब बात कर रहे थे और 71 की बात हो रही थी, सानिया 71 जो था, फॉल ऑफ ढाका कह लें या जो कुछ भी कह लें, उसमें आपसे मैंने पूछा था कि कोई एक रिस्पॉन्सिबल आदमी अगर उसमें है तो वो कौन सा है, तो आपने भुट्टो साहब का नाम लिया था। तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि मुख्तलिफ लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे उस प्रोग्राम में, और उसमें उन्होंने कहा था जी कि ये आपने ज़्यादती की है, सिर्फ भुट्टो को आप मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, उसमें बाकी फैक्टर्स भी थे, उसमें फ़ौज का भी रोल था, हमारी बाकी चीज़ें जो थी ब्यूरोक्रेसी, उसमें भी उसका भी रोल था, और फिर ज़ाहिर है कि इंडिया का तो रोल था ही था। तो क्या आप इससे एग्री करते हैं कि सब लोग शरीक थे, या मेनली आप अभी भी उसी पे कायम है कि भुट्टो साहब ही थे? देखें मैं जान समझता हूँ जिन लोगों की भुट्टो के साथ वाबस्तगी है वो यकीनन यही सोचेंगे। देखिए कोई भी वाक़यात जब रूपज़ीर होते हैं तो उनमें बुनियादी तौर पर एक यानी जिसको कहते हैं ना कि असल वजह होती है, रूट कॉज़ होती है। बाकी कई अवामिल शामिल हो जाते हैं। तो जो असल बात शुरू हुई थी, देखिए याहिया खान ने तो एक फ्री और पाकिस्तान की तारीख का फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दिया था 7 दिसंबर 1970 को, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नताइज भी ठीक आ गए थे। जिसको मेजॉरिटी मिलनी थी उसने मेजॉरिटी ले ली, जिसको माइनॉरिटी मिलनी थी उसको मुझे माइनॉरिटी मिल गई। उसके बाद असल झगड़ा शुरू होता है, वो फौज ने नहीं शुरू किया था। यही तो सोचने वाली बात है कि वो एक शख्सियत थी, और वो थी भुट्टो की शख्सियत, जो जो इक़्तिदार अगर पूरा नहीं हासिल कर सकता था तो मगरबी हिस्से में पूरा एक तरह से इक़्तिदार लेना चाहता था। तो वो नहीं चाहता था कि वजीर आजम मुजीबुर रहमान बने। असल झगड़ा वहां शुरू हुआ है। हालांकि याहिया खान ने तो कह दिया था कि मेजॉरिटी मुजीबुर रहमान की है, वही प्राइम मिनिस्टर होगा। लेकिन उसके जब भुट्टो ने ये स्टैंड लेना शुरू किया और ज़ियाउल हक को पट्टू डालने शुरू कर दिए, उसके बाद ये सारा जो है ना खेल ही बदल जाता है। अगर भुट्टो ना एक्सेप्ट कर लेता इलेक्शन का रिजल्ट तो आज तारीख बिल्कुल मुख्तलिफ होती। लेकिन ऑपरेशन तो जो हुआ वो तो फिर फौज ने किया ना, फौज को फुट मैं डाउन कि जी वही हम नहीं करेंगे इस बात को। हाँ, ये हमने बिल्कुल ये दुरुस्त है। उस हद तक फौज की बेवकूफी नहीं, हमाकत थी कि जनरली मैंने वो तो याहिया को, एक फौज को नहीं मैं ब्लेम करता, मैं उसी वजह से फिर मैं आता हूं कि एक जर्नैल था, ये वही जर्नैल था जिसने 65 में कश्मीर न हासिल कर सका। हालांकि वो एक ऐसे महाज का कमांडर बना दिया गया था जिसमें हम आइंदा 2-3 दिनों में कश्मीर पहुंचने वाले थे। तो मकसद मेरा ये है कि जनाब कर हमारी देते। प्रॉब्लम हमारी फौज के सिस्टम में है, जहां एक शख्स फैसला करता है और वो फिर फैसला पूरी फौज अंधी आंखों के साथ फॉलो करती है। लेकिन उसका नतीजा फिर बाद में निकला, फौज को अपनी यानी मुंह की खानी पड़ी एक कंट्री को डिबैकल के साथ। उस हवाले से फौज यकीनन जिम्मेदार बन जाती है। जब आपने पूछा था कौन सिंगल जिम्मेदार है, तो वो मैं भुट्टो, अगर भुट्टो रूट कॉज ना बनता तो आज तारीख मुख्तलिफ होती। या खान कभी सोच भी ना सकता कि मुजीब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। तो मकसद ये है कि जब भुट्टो ने यह सिलसिला शुरू किया, उसने तो अपनी पार्टी के लोगों को कह दिया था कि मैं घुटने तोड़ दूंगा अगर तुम ईस्ट पाकिस्तान असेंबली की मीटिंग पर गए। लेकिन बल्कि इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन जो है वो बनता है वो कि आपने अभी फरमाया कि जनरल याहिया ने इलेक्शन करवा दिया, और फ्री एंड फेयर पाकिस्तान की हिस्ट्री का फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दिया। अब जब इलेक्शन करवा दिया और इतना ज़बरदस्त इलेक्शन करवा दिया, तो फिर रिजल्ट भी उसको मंजूर करवाना चाहिए था
کہ جو رزلٹ آیا تھا اس کو بھی ایکسیپٹ کروانا چاہیے تھا کہ بھئی ہم نے رزلٹ اچھا لیا ہے، جو بھی ہے آن گراؤنڈ یہی ریالٹی ہے، اس کو ایکسیپٹ بھی کرو. اس حد تک آپ ذمہ داری بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں تو بات یہی ہوتی ہے نا کہ جب شراب کے نشے میں دو آدمی بیٹھ جائیں تو اصل دیکھیں نا، بات تو یہ ہے کہ بھٹو اور یحییٰ میں کوئی چیز مماثلت تو تھی نا، لڑکانہ میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا انہوں نے، اور جس کے بعد پھر جب بھٹو نے پہلی بات کہی جس وقت ملٹری ایکشن ہوتا ہے، تھینکس گاڈ پاکستان بچ گیا، یہ تھا اس کا پہلا وہ. اور کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں، یہ میں تاریخ بھری پڑھی ہے، لوگ نہیں، دراصل لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، بھٹو کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چیز تھا. بھٹو نے تو ایک سٹیج پر جب مشرقی پاکستان چلا گیا تو اس کے بعد بھٹو نے واحد دنیا میں حکمران تھا جو بیک وقت چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا، صدر پاکستان کا بنا. تو مقصد یہ ہے کہ اس کی خواہشات کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور پھر جو کچھ اس نے اقتدار میں آ کے سب سے پہلی بات اس نے کی نیشنلائزیشن کی، جس میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا. ملک کا اگر کوئی مستقبل تھا وہ ختم ہو گیا، اور نہ اس نے کوئی he was the one who inducted religious dimension into politics. وہ لے کر آیا تھا مذہب کو پالیٹکس میں، جب مولویوں کو خوش کرنے کی خاطر اس نے نمبر 1 یہ کہا کہ جمعے کی چھٹی ہوگی، اس نے کہا شراب الکوہل بین ہوگی، اس نے یہ کہا مرزائی جو ہیں وہ غیر مسلم ہو جائیں گے. مطلب ہے کہ یہ 3 باتیں، حالانکہ خود بالکل ریلیجس نہیں تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جس وقت یہ کہا الکوہل کا، اچھا میں چونکہ اس وقت ڈائریکٹر مڈل ایسٹ ہوتا تھا، اور ہم 2 ڈائریکٹر ہوتے تھے جو بھٹو کے منٹس لیا کرتے تھے. ریاض کھوکھر تھا جو اوور آل اس کے لیتا تھا، اور میں تھا جو مڈل ایسٹ کے جتنے بھی ہوتے تھے بھٹو کی میٹنگز، اس میں جو اسلام آباد میں امبیسڈرز ہوتے تھے تو میں لیا کرتا تھا. تو مجھے آج تک، اچھا وہ بھی بھٹو کا ہمیشہ صبح کا دن وقت تو سارا اس کا دفتر میں گزرتا تھا، لیکن شام کو وہ یہ ملاقاتیں کرتا تھا، اور شام کو وہ ہمیشہ نہا دھو کے سونے کے بعد اور فریش ہو کے اور چسکی شسکی لگا کے میٹنگ کرتا تھا. تو ایک دن اسی طرح حسب معمول وہ آیا اور چسکی سے صاف لگ رہا تھا کہ بڑا فریش ہو کے آیا ہے. تو امبیسڈر تھا، سعودی امبیسڈر ریاض الخطیب اس کا نام تھا، وہ کوئی تقریباً 90 سال کا ہوگا. ہاں، اور میرا بڑا بہت پیارا دوست تھا، ایک طرح سے ہم تو ینگ تھے اس وقت لیکن ہم اس کی بڑی عزت کرتے تھے. تو وہ آ کے بیٹھ گیا، تو میں منٹس لے رہا ہوں. تو بھٹو نے کہا پہلی بات یہ، امبیسڈر I have decided to ban alcohol in Pakistan. جب اس نے یہ کہا تو وہ ریاض الخطیب نے میری طرف ایسے ترچھا منہ کر کے نا اسمائل دی مجھے، جو بڑی میننگ فل اسمائل ہوتی ہے. تو میں تو اسمائل نہیں دے سکتا تھا، تو میں تو لکھ رہا تھا، لیکن میں سمجھ گیا جو کچھ کہہ رہا ہے کہ مقصد تھا اس کا کہ یہ خود پی کے آیا ہوا ہے. سمجھ گیا تو وہ تھا. تو اسی طرح پھر اس نے پارلیمنٹ میں یا جو کچھ تھا یہ مرزائیوں کو نان مسلم بنایا، سنڈے کو فرائیڈے کی چھٹی کروا دی. پھر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ سردار اکبر بگٹی کے ساتھ بیٹھے بات کر رہا تھا بھٹو، کہ کہتا ہے کہ یو نو مائی فادر واز جسٹ اے منشی in one of the Muslim states in India, but I am now the prime minister of the largest Muslim state in the world. یعنی وہ ایک فخر محسوس کرتا تھا ایک اقتدار میں. اصل بات تو یہ ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر بھٹو نیشنلائزیشن نہ کرتا، بھٹو اگر یہ الیکشن کا رزلٹ مان لیتا تو آج پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی، کیونکہ اس کا سیاستدان کے طور پر فرض بنتا تھا کہ وہ اگر مجیب کو وہ اقتدار دے دیتا جس کا وہ حقدار تھا تو مشرقی پاکستان کے لوگوں کو کوئی شکایت نہ ہوتی، طریقے سے ہم پھر ہارمونائز کر لیتے آہستہ آہستہ. ایک سیاسی کرائسس تھا الیکشن کے بعد جو پیدا ہوا اور جو بھٹو نے پیدا کیا، اور اس کا چلو تم نے پیدا کر دیا، اس کا سیاسی حل تو کرو. تم نے مجبور کیا یحییٰ کو، وہ یحییٰ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں یہ فیکٹ ہے کہ 1979 میں واشنگٹن میں تھا، امبیسڈر صاحبزادہ یعقوب خان تھے. تو اس وقت ضیاء الحق نے یحییٰ کو واشنگٹن بھیجا علاج کے لیے، وہ نظر بند تھا
تو بیمار ہو گیا, تو بیچارہ آخری دنوں میں تھا, تو وہ آیا. تو صاحبزادہ نے مجھے کہا کہ شمشاد آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو سی ہز فیس. اس کی اتنی بیزاری تھی بیکاز اس نے تو اس وقت کہا تھا, دیکھیے بھٹو اس وقت یا کے ساتھ مل کے ملٹری آپریشن کروا رہا تھا. ایک فوجی جرنیل جو تھا, جو اس وقت مشرقی پاکستان کا گورنر تھا صاحبزادہ یعقوب خان, وہ باقاعدہ میسیجز دے رہا تھا ٹیلی فون پر بھی, تارے بھیج کر, کہ اس مسئلے کا حل صرف پولیٹیکل ہے, خدا کے لیے چھوڑ دو یہ. وہ ملٹری آپریشن کروا رہا تھا سیاستدان, اور یہ جو تھا یہ کہتا تھا پولیٹیکل حل ہو. تو وہاں مجھے صاحبزادہ نے کہا کہ یو ٹیک چارج آف یحییٰ خان, اور ساتھ اس نے ملٹری اٹیشی کے ملٹری کاؤنسلر کرنل دورانی, وہ جو بعد میں یہاں نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر بنے, میرا دوست تھا, تو ہم دونوں کو وہ فوجی اسپیکٹ, کیونکہ ہمیں والٹر ریڈ جو ہاسپٹل تھا فوج کا, وہاں اس کو ایڈمٹ کر دیا ہم نے. تو پھر میں ہی صرف اور میں اور محمود جاتے تھے وہاں, بیٹھ کے اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے تھے. تو وہ گالیاں دیتا تھا بھٹو کو, کہتا ہے کہ مجھے اس نے آگے لگایا تھا, ساری ذمہ داری جو میں کہتا ہوں, میں تو یحییٰ کی بات سنی سنائی بتا رہا ہوں. تو یحییٰ نے اپنی ساری ول میں بتایا کہ اس نے سارا جو ڈیبیکل ہے اس نے کیا. اب بات کی تاریخ بھی میں آپ کو بتا دوں, جب یہ 16 دسمبر کو نیو یارک میں تقریر کی بھٹو نے, واپسی کا تھا, تو اس وقت اندرا گاندھی نے اپنی پہلے بنگلہ دیشیوں کو ڈیفیکٹ کروایا, سارے کئی ڈپلومیٹس امبیسڈروں کو ڈیفیکٹ کروایا اور بڑی چیزیں کی. تو واپسی کے لیے اندرا گاندھی چاہتی تھی کہ اس کو بھٹو کی ایک دوست تھی حسینہ یا کیا تھی جو لندن میں تھی, وہ تھا اس کا چیف سیکرٹری تھا اس کا میاں. تو اب یہ بھی دیکھو نا, بھٹو کا کام ہوتا تھا لوگوں کی بیویوں کے ساتھ تعلقات بنائے رکھتا تھا, تو سب کو پتا تھا اپنے نہیں. تو اس نے پھر اس کو بلوایا لندن میں, اور اس کے ذریعے سے پھر یہ سارا بھٹو نے ٹرانزٹ کرنا تھا لندن سے, تو اس کو ملوایا بھٹو سے. مقصد تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ مجیب کو ریلیز کروانے کے لیے, ٹھیک ہے جی. مجیب اس وقت جیل میں بند تھا, تو بھٹو نے پھر وہ مجیب کو آ کے ریلیز کر دیا. یہ اندرا گاندھی نے کروایا اس کو ریلیز, بھٹو اپنی اس کی مشوقہ کے ذریعے سے کر کے. یہ پوری کہانی ہے. اس نے انڈیا کا ایک ڈپلومیٹ ہے جو انچارج تھا اس آپریشن کا, یعنی یہ بھی اس وقت چل رہی تھی, ملک توڑ دیا تھا تم نے, اس کے بعد بھی تم اپنے دشمن کے ساتھ سازشیں کر کے, یعنی یہ اس قسم کی باتیں کر رہا تھا وہ. تو خیر میں نے تو اس کے بعد بھی کئی ملاقاتیں میری ہوتی تھی, میں دیکھتا تھا, مجھے افسوس ہی ہوتا تھا کہ اصل میرا سیاستدانوں سے نفرت اس وقت سے شروع ہوئی ہے. اسرار میں آپ کو بتاؤں کہ میں وہ سیاستدان اس وقت کے بعد, میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کے کہا تھا کہ میں نے کسی الیکشن میں ووٹ نہیں ڈالا, کیونکہ میرا سیاست پر سے عقیدہ ختم ہو گیا کہ اگر اس وقت سیاستدان سیاسی حل تلاش کرتا, اور الیکشن کا ورڈکٹ جو تھا, جو لوگوں نے دیا تھا, عوام کی مرضی تھی, اگر وہ مان لیتا تو آج تاریخ مختلف ہوتی. آج پاکستان. شمشاد صاحب, وہاں پہ نیو یارک میں جب آپ کی ملاقاتیں ہوتی تھی جنرل یحییٰ صاحب سے, تو ان کو کچھ ریپینٹنس تھی کہ کیا ان کو پچھتاوا تھا کہ یار میں نے کیا کیا ہے, کچھ اتنا مطلب دیکھیں یہ ہاں نیو یارک نہیں واشنگٹن میں تھے, تو وہ جو تھا والٹر ریڈ, اچھا تو اس وقت یہ پچھتاوے کی نہیں, اس وقت تو اس کا دماغ بھی بیچارے کا درست نہیں تھا, سمجھ گئے, بات آخری دن تھے, اور اس بندے نے کوئی پیسہ نہیں کمایا, کچھ نہیں کیا, کوئی بے ایمانی نہیں کی, لیکن ملک تباہ کرنے میں ضرور ہاتھ تو ہے نا. جو بھی اس میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجیب کا بھی ہاتھ تھا, اس میں آپ کہہ سکتے ہیں اندرا گاندھی, اس طرح یعنی فیکٹرز کے طور پر یہ سب شامل تھے. اندرا گاندھی شامل تھی, مجیب الرحمان شامل تھا, اور یحییٰ خان شامل تھا. یحییٰ خان ایک واقعی آپریشنل طریقے سے کہ وہ جو بھٹو چاہتا تھا اس کو حاصل کرنے کی خاطر اس نے وداؤٹ جو ہوتی ہے نا ملٹری امپلیکیشنز, وہ کیلکولیٹ کیے بغیر اس نے آپریشن شروع کر دیا 25 مارچ کو, سرچ لائٹ آپریشن سرچ لائٹ, اور جس میں اپنے جرنیلوں کو مجبور کیا کہ وہ ان لوگوں پر گولیاں چلائیں, ان پر سپریشن شروع کی. میں تبھی کہتا ہوں کہ آج کا سین مجھے وہی سین لگ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر لوگوں کے ذہنوں سے ایک ملک کی جو اصل وقت ہے,
جو اس کی اصلیت ہے وہ چھوڑ کر لوگ ذاتی سوچ کی بنا پر وہ کچھ کر رہے ہیں جو پہلے بھی ہو چکا ہے، اس وقت مشرقی پاکستانیوں کے ساتھ ہوا تو پھر وہ بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں، شاہ صاحب کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہسٹری کا لیسن سب سے بڑا یہی ہے کہ ہسٹری سے کوئی لیسن نہیں سیکھتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آج بھی لیسن نہیں سیکھا ہے اور ہم وہی کر رہے ہیں نہیں جو ہم جی، پہلے کر چکے ہیں۔ نہیں، ہم تو مسلسل ہسٹری کو ریپیٹ کر رہے ہیں، انلرنڈ لیسنز بار بار ہر روز کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر ہمارے کولیگز تھے جو پوسٹڈ تھے 1971، ایک ہمارا 1 سال جونیئر تھا سول سروس کا، سول سرونٹ، بڑا اچھا گورنمنٹ کالج کا ہمارا دوست تھا، وقار نسیم ایک نام تھا غالباً اس کا، وہ اسسٹنٹ کمشنر لگا ہوا تھا، اور بھی کئی لوگ تھے، وہ تو پھر لوگ بچا لیے گئے، آ گئے، واپس آ گئے، لیکن یہ اس کو لوگوں نے، بنگالیوں نے مارا اور اس کی گردن اتار کے سڑکوں پر دوڑائی گئی فٹ بال کی طرح، اور وہ ٹائم میگزین، نیوز میگزین میں آئی تھی تصویر اس وقت، تو دوست ہمیں بڑا افسوس ہوا۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک میڈنس آ جاتی ہے، یہ جو ابھی اس سو کالڈ جناح ہاؤس کے واقعے کی باتیں ہو رہی ہیں نا، کہ لوگوں کو جب آزادی کا آپ ایک امیج دے دیتے ہیں، پرسپشن دے دیتے ہیں، تو لوگ تو آزادی کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو اس عمران نے بالکل اس طریقے سے پچھلے 1-2 سالوں میں لوگوں کو وہ تاثر دے دیا تھا کہ ملک آزاد ہونا ہے۔ آزاد کس سے؟ یہ نہیں کہ فوج سے، اس نے کہا تھا کہ آزاد ہونا ہے امریکہ کی غلامی سے۔ ایک آزاد ملک جو قائد اعظم نے ہمیں دیا تھا، مجھے بالکل وہ چیز ایک جیسی نظر آ رہی ہے کہ جب جناح 40s میں، جب یعنی قرارداد پاکستان سے ذرا پہلے سے جب وہ شروع کرتے تھے، تو ایک طرح سے ہندوستان میں جو کیمپین کر رہے تھے وہ اکثر ہندو نہیں، جو یعنی نیوٹرل لوگ بھی جو ہوتے تھے، وہ کہتے تھے جناح از اسپریڈنگ ہیٹرڈ، یہ جس نے تو یہاں ایک فتور ڈال دیا ہے۔ لیکن جناح جو تھا وہ ایک اپنے ڈٹرمنیشن، وہ کہتا تھا میں نے آزادی لینی ہے اور میں یہ ہندوؤں کی غلامی کبھی نہیں کروں گا۔ حالانکہ ایک سٹیج پہ یہ جو لوگ بعض یہ کرتے ہیں نا، جو یعنی ہمیں بیوقوف کہتے ہیں جی یو ٹرن کر لیا اس نے، تو عمران کو بھی یو ٹرن کرتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے، جو سٹیٹسمین ہوتے ہیں نا، جو فنومینن ہوتے ہیں، وہ چپے چپے پر یو ٹرن لینا پڑتا ہے ان کو اپنی اسٹریٹجی بنانے کے لیے۔ دیکھیں، اور یہ اس کی ٹریڈیشن جو ہے یہ ہماری اسلامی ہسٹری میں دور تک جاتی ہے۔ اگر دیکھیں جو ان کے اقدامات تھے، ہمارے بزرگوں کے، ہمارے انسیسٹرز کے، ہمارے نبیوں کے، ہمارے خلیفاؤں کے، تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ جناح بالکل وہ کر رہا تھا جو آج عمران کر رہا تھا۔ میں اس حوالے سے ہمیشہ، حالانکہ میں عمران کو نہیں ملا اسرار کبھی اس طرح کے بیٹھ کے میٹنگ ہوئی ہو، ہاں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران بالکل اس طرح کا جناح کی طرح کا فنومنن تھا۔ میں بتاؤں اسی طرح جناح کو کانگریس والے گالیاں نکالتے تھے جس طرح ہمارے سیاستدان، تو میں ہمارے جو سیاسی ٹولہ ہے نا یہ شریفوں کا اور بدماشوں کا، بالکل یہ کانگریس کا رول پلے کر رہے تھے، اور جو رول فوج ادا کر رہی تھی ابھی وقت میں، ابھی بھی کر رہی ہے، وہ رول اس وقت انگریز ادا کر رہے تھے اور غلامی کنٹینیو رکھ رہی ہے۔ تو یہ بالکل وہی سین ہے۔ میں نے بتایا کہ ہمارا سین بالکل 71 کا سین بھی ہے، یہ 47 کا بھی سین ہے، لیکن یہ یاد رکھنے کہ اس وقت جناح ایک فنومنن تھا، ایک ایسا فنومنن جس نے آزاد ملک کو، یعنی مسلمانوں کو، بر صغیر کے مسلمانوں کو آزادی دلائی، اور یہ ایک فنومنن تھا جو واقعی صحیح معنوں میں وہ آزادی جو ہمارے سیاستدانوں نے لٹا دی، اور وہی غلامی قبول کر کے امریکہ کے گھٹنے ٹیک کے۔ اور یہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ 1997 میں اگر میں اور میرا فورن آفس ہم لوگ وہ کچھ نہ کرتے جو ہم نے کیا، تو آج ہم بغیر نیوکلیر کیپبلٹی کے ہوتے۔ میں بتا دوں اس وقت تینوں سروسز چیف جو تھے ڈیفنس کمیٹی میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ خطرہ نہیں لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے خطرہ کہ اگر سیاستدان نالائق ہوں گے تو آپ کو ہر چپے پر خطرہ آئے گا۔ میں اس وقت میں نے پرائم منسٹر کو منا لیا تھا، میں نے کہا دیکھو یہ اس سے تمہارا تاریخ میں داخلہ ہو جائے گا، تم تاریخ میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ آزادی
اور وجود کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. جو تمہیں فوجی کہہ رہے ہیں نا کہ بڑا بہت پرائس پے کرنی پڑے گی, تو وی ہیو ٹو ٹیسٹ. اور پھر آخری دن 28 مئی کو جب ہم ڈیفنس کالج کے بعد نواز شریف نے مجھے اور جنرل کرامت کو ساتھ لے گیا اپنے دفتر میں, ادھر اس نے جنرل کرامت سے کہا کہ جنرل صاحب کیا کرنا ہے. انہوں نے وہی کہا کہ دس از یور ڈیسیژن, ہم نے ساری چیز تیاری مکمل کر لی ہے, مگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کین یو مینج جو پرائس پے کرنی ہوگی. اس کے بعد مجھ سے پوچھا شمشاد صاحب, میں نے کہا جی دیر از نو پرائس فار یور آزادی اور سروائیول, کہ آپ کی آزادی اور وجود کی کوئی قیمت نہیں ہے. نواز شریف فوراً مجھے کہا تھینک یو, اور شام کو ٹیسٹ کر دیے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اصل جو جڑ ہے ہماری تباہی کی وہ سیاستدان ہے. میں اس وجہ سے بار بار کہتا ہوں کہ اگر لیکن کیا وجہ, اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ دیکھیں نا کبھی تو میں بتاتا ہوں, نہیں بالکل بڑا اچھا میں بتاتا ہوں. دیکھیں سیاست دانوں میں پاکستانیت نہیں ہے. اب آپ یہ زرداری ہے, اس کے باپ کو سنیں آپ, حاکم علی زرداری کو, وہ کہتا ہے جناح تو پاگل تھا, وہ تو پاگل تھا, اس نے سارا وہ تو اس نے گڑبڑ پیدا کر دی ہے. یہ سوچ ہے ان کی. اسی طرح یہ جو لوگ ہیں, یہ جو شریف ہیں, یہ صرف ذات کا مفاد چاہتے ہیں. ان کو اپنے مفادات کی خاطر انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. حالانکہ اچھے کام تو ان 3 سالوں میں اس کے اچھے کام کروائے گئے ہیں, جن سالوں میں ان کا فورن سیکرٹری تھا. میں پھر نہیں مارنا چاہتا, لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ تاریخ میں چلے جائیے, آپ اس کو بالکل ڈسپیشنیٹلی آپ انالائز کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو دوسری ٹرم میں انڈیا پاکستان ڈائلاگ یعنی 97 میں میں نے نیگوشیٹ کیا, وہ ایک ایسا پیس پروسیس تھا انڈیا کے ساتھ میں نے نیگوشیٹ کہ وہ 50 سالوں میں کبھی ایسا پروسیس نہیں تھا. 8 ایجنڈا آئٹمز تھے, میکنزم تھا باقاعدہ, اور اس کے بعد پھر وہ پیس پروسیس جو تھا وہ مشرف کی کارگل میں جو کچھ اس نے کیا اس سے وہ ڈیریل ہو گیا تھا. پھر نیوکلیر کا جب آیا تو سارے ان سیاستدانوں کے 95% جو لوگ تھے وہ میاں صاحب کو کہتے تھے میاں صاحب نہ کرنا مر جائیں گے. ٹھیک ہے جی, تو لیکن ہم نے کروائے. تو پاکستان کے پاس آج نیوکلیر کیپبلٹی ہے. اگر وہ اگر جنرل کرامت کی اور بخاری کی بات مان لی جاتی, ایڈمرل بخاری کی, تو آج ہم کہیں بھی نہ ہوتے. تو بلکہ کیا آج کا جو نیوکلیر پاکستان ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محفوظ پاکستان ہے؟ کیونکہ نیوکلیر آج نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں, مجھے یہ بھی پتا نہیں ہے کہ کیا ہو چکا ہے. یہ مشرف کے وقت سے چل رہی ہے بات, میں آپ کو بتا دوں, اس وقت سے چل رہی ہے سوچ کہ مشرف نے ان کو جب AQ خان کو رگڑا تھا ڈاکٹر قدیر کو, اس وقت ہی امریکہ کو دسترس دے دی گئی تھی. یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ باتیں, یہ جو 2008 اور اس سے پہلے 2003-4 جو دو میں جب یہ پریزیڈنٹ بنا ہے سیاست دانوں کو لے کے مشرف, جب سے وہ سیاستدان بنا ہے اس نے پولیٹیکل پارٹی جو بنائی تھی جس کو میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کیو لیگ, میں وہ کاف والی نہیں, میں کہا کرتا تھا کیو لیگ, یعنی یہ مشرف کی کیو لیگ تھی. تو مقصد میرا کہنے کا ہے جب فوجی جرنیل سیاستدان بن جائیں, جس طرح باجوہ بن گیا, ٹھیک ہے جی, جس طرح کیانی بنا, جس طرح راحیل شریف بنا, اس وقت ملک کا مستقبل ختم ہو جاتا ہے. تو آج مجھے کوئی, بلکہ میں کہتا ہوں یہ اب یقیناً جا رہا ہے اس طرف ملک جس طرف آپ نیوکلیر طاقت نہیں رہیں گے, آپ یوکرین بنیں گے, قزاقستان کی طرح جن ملکوں سے نیوکلیر کیپبلٹی لی گئی تھی, آپ بالکل اس طرف جا رہے ہیں. کھانے کو یہ آپ کا ایک عجیب بدماش قسم کا فائنانس منسٹر آ گیا ہے جو پہلے بھی 98 میں گڑبڑ کرتا رہا تھا, اس وقت ان کا منشی تھا, اور این جب ہم نے ٹیسٹ کیے اس کے بعد میں نواز شریف کو لے کے گیا گلف ریاستیں کے بھی, ہمیں اب سینکشنوں کے بعد بڑی مصیبت ہے, وہاں جا کے ریلیز ایڈریس کروائیں, سعودی عرب میں, کویت میں, قطر میں, UAE میں, مانچسٹر میں, لنڈن میں. تو میں پاکستانیوں کو موبلائز کروانے کے لیے نواز شریف جا کے اور بھوئے, انہوں نے کہا جی آپ فائنینشیل بھول جائیے, ہم کریں گے پورا. آتے ہی میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا, CNN پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے فورن کرنسی اکاؤنٹ فریز کر دی. میں نے اسی وقت فون اٹھا کے نواز شریف کو کہا سر یہ کیا کر دیا آپ نے؟ کہتا کی میں نے کہا جی یہ فورن کرنسی ہم نے تو لوگوں پاکستانیوں کو موبلائز کیا تھا, اب تو پاکستانی آپ کو ایک پیسہ بھی نہیں دیں گے. کہتا اچھا,
تو پھر کہتے ہیں کہ اچھا میں دیکھنا, اس کے بعد پھر میں نے دسیا گیا کہ اٹس ٹو لیٹ. مقصد میرا ہے کہ یہ لوگ اور وہ جو بالکل وہی چیز اب کر رہا ہے, یہ جو ڈار ہے, یہ جس طرح ڈالر کے ساتھ کھیل رہا ہے نا, کبھی 400 کبھی 285, یہ ڈالر اس لوگوں کے یہ کرنسی ڈیلر جو ہیں ان کو بین لگا کے تم نے ڈالر نہیں بیچنا اس ریٹ پہ, وہ اب مینیپولیٹ کر رہا ہے طریقے سے. میں کہتا ہوں ایسا خطرناک بندہ, اور میں نے دیکھا نہیں, دنیا میں کبھی نہیں دیکھا, جال بے ایمان بندہ ہے یہ, جس کے 2 بیٹے جا کے دیکھیے دبئی میں کتنے بڑے بڑے وہ پلازے بنے ہوئے. ایسے لوگوں کو آپ کے سرکاری جہاز اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, اٹھا کے لے کے آتے ہیں. یار یہ ریاست نہیں رہی ہے. تو یہ کس کا قصور ہے؟ دیکھیں نا, یہ کوئی لے کے آتا ہے درست, سرکاری جہاز جاتے ہیں نا, سرکاری جہاز, اب اس پہ ظاہر ہے میں کہتا ہوں پھر اس کے لیے یہ تھی کہ ایک جناح کی کوالٹی کا فنامنن ہمیں چاہیے, کیونکہ یہ تو فوج, اس وقت بھی میں نے فوج کو درست کرنے کا ایک میں نے پیپر بنایا تھا, میں کرتا رہتا تھا اس وقت بھی. تو فورن آفس آئے ہوئے تھے اپنا مشرف, تو سرتاج عزیز بیٹھا تھا, تو میں نے ان کو کاغذ دکھایا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح کا سٹرکچر ہو. اس نے میرے سامنے ایسے کر کے پھینکا, شمشاد صاحب ہم ہندوستان کا ماڈل نہیں بن سکتے. یعنی یہ اس نے پہلے سے ہی دیکھ لیا تھا فوج کے ذہن میں کہ ہم ہندوستان کا ماڈل, یعنی ہندوستان میں فوج کا ماڈل ایک فوج کا ماڈل ہے. یہاں ایک فوج کو ایک اور دیا ہے, وہ اس وجہ سے, وہ ان کے سوچ میں بھی یہی ہے, وہ یہ نہیں تھا مشرف کے کہ بھی ہم لوٹ مار کریں گے, کیونکہ مشرف نے کم از کم آرمی چیف کے وقت کوئی لوٹ مار نہیں کی. البتہ ریٹائرمنٹ کے بعد باہر جا کے اس نے سعودیوں سے بھی بہت کچھ لیا اور یو اے سے بے تحاشا سارے وہ جو ہوتے ہیں اوپر کے اپارٹمنٹس لیے, فلیٹس لیے مشرف, اور اپنے بیٹے کو بزنس کروا دیا. یہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جرنیلوں کا ایک نیا کیریئر شروع ہو جاتا ہے نا دوسرے ریاستوں بادشاہوں کے ذریعے سے, یہ بھی بہت خراب ہے. یہ ہماری فوج کے لیے سب نقصان ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ملک ایک ایسی ڈائریکشن میں آ گیا ہے کہ یہاں سے اب ریکوری نہیں ہے. اب یہ ملک نہیں رہا جس ملک میں, دیکھیں اسرار, میں بالکل آپ کو سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں, جس ملک میں پارلیمنٹ کا کام نہ کر رہی ہو, جس ملک میں حکومت کا کام نہ کر رہی ہو, جس ملک میں اپنا عدلیہ کا کام نہ کر رہی ہو, کوئی انصاف نہیں ہے, کوئی انصاف نہیں ہے. کبھی فوج کے ساتھ مل جاتی ہے, کبھی کچھ کرتی ہے, مذاق بنا دیا جاتی ہے. جس ملک میں فوج کا کام نہ کر رہی ہو, میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ فوج رہے گی کم از کم سیاستدانوں کو ریزسٹ کرنے کے لیے. لیکن جب سے 2014 یا 15 کیانی کے وقت سے فوج ایک پولیس کا کردار, پولیس بن گئی ہے, اور آرمی چیف جو ہے وہ آئی جی بن گیا ہے, تو اس وقت پھر فوج نہیں رہی ہے. جس ملک میں پھر بیوروکریسی نہ رہے, جس ملک میں پولیس نہیں ہے, پولیس کا کام ہی نہیں یہاں ہو رہا, جو پولیس دنیا میں کرتی ہے وہ نہیں ہے, جس ملک میں آئین نہ ہو, جس ملک میں قانون نہ ہو, وہ کوئی ملک ہے. اب تو یہ مایوس ہیں پاکستان کے میں مایوس میں آئی ڈونٹ سی اینی ریکوری فرام دس. یہ ہم آلریڈی ایک ریاست کا سٹیٹس کھو بیٹھے ہیں. وی آر نو لانگر اے اسٹیٹ اور اے کنٹری, اٹ از جسٹ اے راجدھانیاں ہیں لنگوسٹک اور ایتھنک بنیادوں پر تقسیم شدہ, اور وہ بھی اس میں سے 2 راجدھانیاں جو ہیں, پنجاب تو بالکل لوٹوں کی راجدھانی ہے. یہ کبھی بھی, یہ تو انگریزوں کے یا تو وڈیرے پٹھو ہوتے تھے اور یا پھر یہ سپاہی تھے, لڑتے تھے انگریزوں کی خاطر. یعنی آپ کو حیرانی ہوگی کہ 1842 میں انگریز جب افغانستان میں چڑھائی کی تھی تو کوئی 16,000 پنجابی سپاہی تھے جو مارے گئے تھے وہاں. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ 1857 میں جب وہ ہو رہی تھی جنگ آزادی, دلی جانے کا جو برٹش کانٹینجنٹ تھا, تو وہ یہ پنجابی تھے وہاں جا کے جو مسلمانوں کو مار رہے تھے. یہ پنجابیوں سے آپ مت ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی آزادی تلاش کرے گا, یہ تو پیدا ہی غلام ہوتے ہیں. میرا بھی اسی جنریشن سے تعلق ہے, لیکن میں کم از کم دیکھ سکتا ہوں کہ what is right and what is wrong. اور میں قرآن کو میں بتاتا تھا کہ یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ کرو, لیکن یہ نہیں مانتے. یہ سیاستدان جو ہیں, آپ کہتے ہیں کیوں, یہ سوچنے والے نہیں ہیں ریاست کے طور پر, یہ ذاتی مفادات ہیں ان کے, ذاتی پیسہ. اب آپ بتا رہی ہے 2 فیملی جو بڑی شریفوں اور بدماشوں کی ہیں,
انہوں نے پیسہ سارا لوٹ کے باہر لے گئے ہیں. سر میلس ہے پیرس میں, یعنی وہاں فرانس میں ان کے پیلسز ہیں, بلکہ وہاں یہ تھا کہ ان کا جو والد رہتا تھا حاکم علی زرداری پیلس میں, تو وہاں ایک ہمارا کمرشل کونسلر تھا, جہاں زیب اس کا نام, وہ جناب جب وہ اس کی خدمت کی اس نے اور وہ واپس آ گیا اور یہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے, تو انہوں نے اس کو امبیسڈر اپوائنٹ کر دیا فرانس میں اس بندے کو. تو وہ پھر ہمارے فورن سروس والوں نے شور ڈالا, پروٹیسٹ کیے, اینڈ وی گاٹ اٹ کینسلڈ, ہم نے کینسل کروایا. زرداری نے اسی طرح, میں نے لاسٹ آپ کے اس پروگرام میں کہا تھا کہ انڈیا اور امریکہ کا نیوکلیئر ڈیل جو پاس کروایا انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی میں, اس پہ بھی ہمارے 30 ریٹائرڈ ایمبیسڈروں نے پروٹیسٹ کیا تھا. ہم نے باقاعدہ اسٹرانگ پروٹیسٹ کیا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے ملک کے مفاد, لیکن یہاں سننے والا کوئی نہیں ہے. یہ جو لوگ ہیں نا وہ کہانیاں بڑی ڈالتے ہیں, میں بتاؤں سوشل میڈیا از فل آف سٹوریز, لطیفے بڑے جوکس بنا لیں گے. ان کے لیے ایک تفریح ہے, جو کوئی کرائسس ہے نا وہ پنجابیوں کے لیے ایک بالکل تفریح سے زیادہ نہیں ہے. وہ دیکھتے جاتے ہیں اور ہر چینل سوشل میڈیا پہ پھر کہانیاں لکھتے ہیں, پھر پرانی تاریخ لکھتے ہیں کہ اس نے غلطی کی, اس نے غلطی. ارے بھائی بھاڑ میں جائے ماضی, جب تم رہی ماضی میں رہے ہو, تم ماضی کو کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ یعنی ہم وہ تبدیلی آنے والی نہیں ہے پنجاب میں. تو مقصد میرا یہ کہ پنجاب تو اس طریقے سے, اور اس کا فائدہ وہی ہوگا کیونکہ ہم لوگ پسند کرتے ہیں نیا چہرہ, جس طرح ہوتا ہے نا کہ نئی دلہن پسند کرتے ہیں, تو ایک نیا چہرہ, اور ہم شاید سکھوں کو دوبارہ ویلکم کریں یہاں پہ. تو دوسری طرف جو سندھ ہے وہ انڈیا کی جو انڈک آئیڈینٹی ہے, یعنی انڈس کی وجہ سے وہ انڈیا کی نظر بڑے عرصے سے ہے, اور وہاں کے لوگ بڑی خوشی سے جائیں گے اور چھاتیاں پیٹتے ہوئے جائیں گے, یعنی ہنستے کھیلتے جائیں گے. جہاں تک افغانستان کے پی کے اور بلوچستان ہے, ان کو آج تک کسی طاقت نے غلام نہیں کیا, دونوں لوگوں کو. یہ آزادی کے صحیح, اب بلوچستان میں 75 سال ہو گئے, وہ انہوں نے ہماری غلامی نہیں قبول کی, پنجابیوں کی غلامی نہیں قبول کی, کیونکہ ہماری جو فوج ہے نا اس کا امیج ہی پنجابیوں کا ہے, اور ہم نے واقعی انگریزوں کے ساتھ, انگریزوں کے لیے لڑائیاں لڑ کے تو ہے نا پنجابی. تو وہ ٹھیک ہے, یا جیسے پٹھان آرمی چیف بنا کے ہم ایسے چنتے تھے پٹھان بھی, جو کہ ایک بالکل تماشا تھے. تو اب یہ ہے کہ جو فرنٹیئر یعنی کے پی کے جو ہے وہ افغانستان والی تاریخ ہے, ان کے مقابلے میں بہت ایڈوانسڈ ہو گئے ہیں, لیکن افغانستان بطور ایک نیشن کے وہ ایک ہی ہے, اور وہ نیشن نے آج تک کبھی غلامی قبول نہیں کی. تو یہ فرق ہے, اس وجہ سے آپ یو کین سی دا فیوچر بہت کلیئر نظر آ رہا ہے. ہم تو تو آپ نہیں ہوں گے. بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ حصے بکرے جو ہیں پاکستان کے خدا نہ خواستہ وہ آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, جس طرح آپ نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ میں بچھڑتے جو ہوئے کہہ رہا دیکھ ہوں, رہے ہیں آپ ہم تو نہیں ہوں گے, لیکن جو سن رہے ہیں نوجوان نسل وہ نوٹ کر لیں کہ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے, جہاں یعنی رول آف لا کا کوئی کانسیپٹ ہی نہ ہو. یہ وہ ریاست ہے, دنیا میں تماشا ہے, شاید دنیا میں ایسی کوئی ریاست نہیں ہے جہاں اس طریقے سے لوگوں کی آزادی پامال کی جا رہی ہے. جہاں دیکھیے ایک ہم مقبوضہ کشمیر کو ہم نے اقوام متحدہ میں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ریزولوشنز کے ذریعے سے اکنالج کروایا ہوا ہے, وہ موجود ہے, اور انڈیا نہیں دے رہا ان کا. ہم نے خود اپنے لوگوں کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ڈینائی کر دیا ہوا ہے. الیکشن کیا ہوتا ہے؟ الیکشن ڈٹرمنز یور فیوچر. تو آپ اپنے ملک میں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں دے رہے. ابھی تو یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ ہمارے ہاں سے یونائٹڈ نیشنز میں ریکویسٹ جانے والی ہیں, جائیں گی اگر یہ اس طریقے سے رہا, کیونکہ یہ ایک جدوجہد ہے جو چل رہی ہے. یہ جناح نے شروع کی تھی سٹرگل, بالکل اس قسم کی سٹرگل ہے. آج عمران خان ایک فنومنن تھا, اس کو آپ نے وقتی بند کر دیا تو کوئی اور فنومنن آ جائے گا. مثلا جناح نے جو ایک ہمارے لیے ایک ٹریڈیشن چھوڑی ہے, اور جو ایک باقاعدہ ہمارے لیے ایک لیسن چھوڑا ہے, اس پر عمل ہونا ہے, ورنہ ہم نے غلامی تو انگریزوں سے کیوں لی, یہ بتائیے. ہم ہماری نسل نے, ہم نے اپنی ہزاروں سال کی شناخت چھوڑ کے, جو جن گھروں میں ہم رہتے تھے, جو پراپرٹیز تھیں, لینڈڈ پراپرٹیز وغیرہ وغیرہ, ہم اس پاکستان آئے تھے, جناح کے پاکستان. اور جناح کا پاکستان میں آج تک تلاش کر رہا ہوں, مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ سوائے راجدھانیوں کے نسلی اور لسانی نازل اور کچھ بھی نہیں ہے. تو میں اگر عمران کے بارے میں جس طرح آپ نے ابھی بات کی ہے, اگر عمران خان کو
اس طرح کے کچھ چانس بنے کہ ان کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے جی آپ آئیں اور آپ ملک کو سنبھالیں، تو پھر بھی کوئی مستقبل نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ دیکھیں یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ کرائسس ہم سنبھلنے جا رہے تھے، کیونکہ اصل یہ جو سیاسی ٹولے ہیں نا، اصل ملک انہوں نے تباہ کیا ہے. تو یہ وہ بھٹو والی کلاس ہے، یہ بھٹو کی فیملی کو لے کر چل رہا ہے ایک ٹولہ. دوسرا جو ہے وہ بالکل بھٹو کے اپوزٹ تھا، رائیول تھے، اب مصلحتوں کی وجہ سے اکٹھے ہو گئے ہیں. جب تک یہ، میں نے پچھلے پروگرام کے، جب تک یہ دو فیملیز ڈائنیسٹیز کا رہے گا کنٹرول، یہ ملک نہیں رہے گا، ملک کے طور پر نہیں رہے گا. کیونکہ پہلے ہوتا تھا فوج ایک رکاوٹ ہوتی تھی، روکتی تھی، اور یہ مشرف تک رہا. مشرف نے ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا، لیکن مشرف کے بعد ان کو کھل گئی، اور ان کی مرضی کے مطابق اب آج فوج بالکل وہی چیز ہو گئی ہے کہ پولیس اور آئی جی. یہ ہے آپ کا آرمی چیف جا کے قربان لائن میں وہ کرتا ہے، اسپیچ کر رہا ہے، جا کے اسپیچ کر رہا اکنالج کرتا ہے. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری. تو اب وقت آ گیا کہ آپ یہ ریکنسائل کر لیں کہ یہ اس سچویشن میں یہ ملک نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں. آپ یہ کہتے ہیں رہے گا نہیں، میں کہتا ہوں یہ ریاست نہیں ہے، یہ ملک نہیں ہے. یہ جہاں نہ قانون ہے، نہ قانون کی بالادستی ہے، نہ پارلیمنٹ ہے. تماشا ہے، پارلیمنٹ سوائے تماشے کے کیا ہے مجھے بتائیے. ایک پارٹی باہر گئی ہے تو دوسری پارٹی اب پارلیمنٹ بنا کے اس پہ قانون سازی کر رہی ہے. وہ یار عقل کرو، انسان بنو، پڑھے لکھے ہو. یعنی یہ بھی نہیں یہاں بھی کہ فوج کی مرضی چلے گی. ارے بھائی یہ تو ہم لوگ دیکھیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. صحیح بات، صحیح بات. چلیں شمشاد صاحب، اسی پیسمسٹک نوٹ کے اوپر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ بات آپ نے صحیح کی ہے، حقیقت تو یہی نظر آ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ ہمیں کہا گیا کہ کبھی مایوس نہ ہو، اور دوسری یہ ہے کہ مجھے وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اب بھی بھر سکتے ہیں میں خانے کے جام و صبح، میرا بھیگا ہوا دامن جو نچوڑا جائے. تو اللہ کرے کہ مگر محمد اس میں کے ٹھیک ہو لیے میں سکے. خانہ ہونا ضروری ہے، میں خانہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک میں بات ہے. خانہ ہونا ضروری ہے. اس طرح کا ملک ہونا چاہیے. بہت بہت لیکن شکریہ. ایک چیز انشاءاللہ نہیں، صرف میں نیکسٹ ایک ویک ہم چیز بتانا انشاءاللہ. چاہتا ہوں کہ جی لوگ پاکستان چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں. یعنی جی، ابھی بہت بڑی تعداد. دو تین فیملیز ہیں، اچھے بزنس مین ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری بچی ایک اے لیول کا امتحان دینے گئی، خود ڈرائیو کر کے آ رہی تھی تو پولیس کے بندے نے روکا اور اس کا بٹوا شٹوا لے کے پیسے نکال کے اس کو پھینک دیے. کہتا ہے جہاں یہ عزت نہیں رہی. یعنی پولیس جو ہے وہ لٹیرے بن گئی ہے. میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ہمیں ایک سپاہی کا اتنا ڈر ہوتا تھا کہ ہم کوئی کرائم نہیں کرنا کر سکتے. ہاں، تو آج وہ سپاہی عام سڑکوں پر پھر کے وہ یہ کام کر رہے ہیں، توڑنے پھوڑنے کا کام. قبضہ گروپ انفیکٹ پولیس قبضے جو ہے پولیس کرتی ہے. میں تو اپنی آبائی زمینیں بیچ دی جب سے میرے قبضے ان لوگوں کے کنٹرول میں چلے گئے تھے. میں تو چاہتا ہی نہیں کہ میں کسی جگہ اس قسم کی، اس ملک میں ہے ہی نہیں آزادی کا کانسیپٹ جو جناح نے سوچا تھا. بہرحال آپ چلیں اب اس کی انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ہم اس کے اوپر مزید تفصیل سے بات کریں گے. شمشاد صاحب بہت بہت شکریہ جی. انشاءاللہ سی یو سون. السلام علیکم.